सेकेंड ईयर सी। हम कौमी आमदनी का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, जिसमें पैदावार का मजमुआ, आमदनियों का मजमुआ और कुल खर्च का तरीका पढ़ा था। आज हम कौमी आमदनी का दायरवी बहाव पढ़ेंगे और इन्हीं जो पैमाइश के तरीके हैं, पैदावार का मजमुआ और आमदनियों का मजमुआ, इन दोनों को दोबारा से डिस्कस भी करेंगे। कौमी आमदनी की पैमाइश 3 तरीक़ों से हमने की, जिनमें पहले 2 तरीके पैदावार का मजमुआ और आमदनियों का मजमुआ कौमी आमदनी की पैमाइश के लिए ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अगर कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगाते वक्त इन दोनों तरीक़ों में मुनासिब एहतियातों को मलूज़ ख़ातर रखा जाए तो ख्वाह किसी भी तरीके से कौमी आमदनी के अदाद शुमार इकट्ठे किए जाएँ, वो बाहम बराबर होंगे। इसकी वजाहत जो है वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि अवाम, जहाँ तक अवाम का ताल्लुक़ है, वो अवामिल की खदमात बाहम पहुँचाते हैं, यानी अवाम की तरफ से ज़मीन, मेहनत और सरमाया और तंजीम की सूरत में ये अवामिल कारोबारी इदारों को पेश किए जाते हैं। और कारोबारी इदारे इन खदमात के बदले में, ज़मीन के बदले में लगान, मेहनत के बदले में उजरतें, सरमाए के बदले में सूद और तंजीम के बदले में या उसके मुआवजे के तौर पर मुनाफे की सूरत में मुआवजे अदा करते हैं, जो कि इन आमलीन की आमदनी बनती है। कारोबारी इदारे इन अवामिल को कारोबार में लगाते हैं और इनकी मदद से अशिया और ख़दमात को पैदा करते हैं। अशिया और ख़दमात को पैदा करके वो अवाम के पास उन्हें फ़रोख्त कर देते हैं और मंडी में भेज देते हैं। अवाम इन अशिया को ख़रीदते हैं और इनके बदले कीमतों की शक्ल में रकूमात कारोबारी इदारों के पास चली जाती हैं। इस तरह से कौमी आमदनी का एक बहाव शुरू हो जाता है, जो कि दायरे की शक्ल इख्तियार करता है, क्योंकि जितनी आमदनी अमलीन मुआवज़ों की सूरत में वसूल करते हैं, इसी कदर वो अशिया की कीमतों की शक्ल में अदा कर देते हैं। यानी यहाँ पर वो जितनी आमलीन जो है वो मुआवज़ों की सूरत में उन्हें आमदन मिलती है, उतने ही आमदन की वो अशिया और ख़दमात ख़रीद लेते हैं और उनकी कीमतें अदा करते हैं। पर शक्ल का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो निचले वाले हिस्से के बराबर होता है। अगर गौर से देखा जाए तो ऊपर का हिस्सा आमदनियों के मजमूए से हासिल करदा कौमी आमदनी और निचला हिस्सा जो है वो पैदावार का मजमूआ है। बस क्या साबित हुआ कि अगर कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगाते वक्त मुनासिब एहतियातों को पेश नज़र रखा जाए या इख्तियार किया जाए तो हर सूरत में मालूम की गई आमदनी एक दूसरे के बराबर होती है। कौमी आमदनी का मुताला ज़रूरी क्यों है? किसी मुल्क में कौमी आमदनी का मुताला बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कौमी आमदनी के अंदाज़े से मुल्क की मुआशी तरक्की की राह मुतय्यन होती है, ज़राए के बेहतर इस्तेमाल के लिए मदद मिलती है और मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं, जैसे कि बेरोज़गारी है, अफरात-ए-ज़ारी यानी कीमतों का बढ़ना, गुर्बत है, मुआशी पसमानदगी है, इसके मुतालिक समझने के लिए कौमी आमदनी का मुताला बहुत ज़रूरी है, ताकि मुल्की मसाइल को सामने रखते हुए इनका मुनासिब हल तलाश किया जाए। कौमी आमदनी का मुताला क्यों ज़रूरी है, इसका हम दर्ज झैल अमूर से हम इसका अंदाज़ा लगाएंगे। पहली तो बात ये कि ये ज़रूरी इस वजह से है कि माशी तरक्की की रफ़्तार का जायज़ा जो है वो कौमी आमदनी के मुताले से ही लगाया जा सकता है। ठीक है, माशी तरक्की की रफ़्तार का जायज़ा, किसी मुल्क में माशी तरक्की हो रही है या नहीं हो रही, कितनी शरह से हो रही है, रफ़्तार क्या है, अगर रफ़्तार कम है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो ये किससे पता चलेगा? कौमी आमदनी के मुताले से। ठीक है, अगर किसी मुल्क की कौमी आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि माशी तरक्की की रफ़्तार में भी इजाफ़ा हो रहा है, और अगर किसी मुल्क की कौमी आमदनी कम है तो हम कहेंगे कि मुल्क माशी तरक्की नहीं कर रहा या कम कर रहा है। मुल्क की जो माशी हैसियत है पूरी दुनिया के ममालिक में जो माशी हैसियत किसी भी मुल्क की है वो भी कौमी आमदनी के मुताले से पता चलती है। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है तो इसकी वजह ये है कि हमारी कौमी आमदनी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत कम है। ठीक है, यानी कि हम दुनिया में तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में आते हैं। किस चीज़ से पता चला? कौमी आमदनी के मुताले से। अगर कौमी आमदनी ज़्यादा हो, जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं तो उनकी कौमी आमदनी ज़्यादा होती है। जैसे अमेरिका की कौमी आमदनी सालाना फ़ीकस जो आमदनी है वो 53,245, सिंगापुर की 78,162 डॉलर सालाना। इससे पता चलता है कि हमारा मुल्क जो है वो किस में आता है, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की पजीर ममालिक में शुमार उसका किया जाता है। मईशत के मुख्तलिफ़ शोबों की निस्बती अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है कि मईशत का दारोमदार किस शोबे पर है। मुख्तलिफ़ शोबों पर होता है। अगर एक शोबे पे इन्हिसार ज़्यादा है तो उसे कम करके किस तरह दूसरे शोबों पर उसका बोझ बढ़ाया जाए ताकि मईशत का तवाज़न बरकरार है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है। इसके अलावा सनत, सर्विसेज जो सेक्टर हैं, सनती शोबा जो है, तजारत है, उस पर भी पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार है। लेकिन पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादा
زیادہ تر انحصار جو ہے وہ زرعی شعبے پر ہے، ایگریکلچر سیکٹر پر ہے، لہٰذا آج بھی زرعی شعبے کو ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ذرائع معاش کے متعلق جو ہے وہ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ قومی آمدنی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں لوگوں کا ذریعہ معاش یعنی کمانے کا ذریعہ کیا ہے، کس شعبے سے زیادہ روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 45% جو عوام ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ یا براہ راست طور پر زرعی شعبے سے منسلک ہیں، جبکہ امریکہ اور انگلینڈ میں زیادہ تر صنعتی شعبے اور تجارتی شعبے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ صرف بچت اور سرمایہ کاری کا اندازہ قومی آمدنی کے تخمینے سے ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قومی آمدنی کا کتنا حصہ روزمرہ ضروریات زندگی پر خرچ ہوتا ہے، کتنا حصہ لوگ بچا کر سرمایہ کاری پر لگاتے ہیں، اور جتنی زیادہ بچتیں ہوں گی سرمایہ کاری بھی اتنی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ قومی آمدنی بھی زیادہ تو صرف تو زیادہ ہو گئی، لیکن جتنی زیادہ بچت ہوگی اتنی ہی زیادہ اس ملک میں سرمایہ کاری ہوگی۔ قومی آمدنی کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک میں افراط زر کی شدت کتنی ہے، یعنی کیا اگر قومی آمدنی میں اضافہ اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافہ ہے اضافے سے، تو ہم نے ابھی پیچھے ہی ٹاپک پڑھا تھا حقیقی آمدنی اور قومی آمدنی۔ حقیقی آمدنی کیا تھی کہ اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافہ نہیں ہو رہا اور محض قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے آمدنی بڑھی ہے، تو پھر ملک میں افراط زر ہو جائے گا، اور اگر قیمتیں گر رہی ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں، سرد بازاری پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ معاشی پالیسیاں بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے قومی آمدنی۔ مثال کے طور پر اگر ایک ملک معاشی ترقی کا کوئی پروگرام بنانا چاہتا ہے تو اسے اس سلسلے میں کافی مدد ملتی ہے۔ مثلا معاشی ترقی کے لیے اگر ذرائع آمدنی کو بڑھانا مقصد ہے تو نئے ٹیکس لگا کر، قرضہ لے کر یا نئے نوٹ چھاپ کر اس ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ملک کے حالات کے مطابق کون سی پالیسی موزوں رہے گی، اس کا اندازہ قومی آمدنی کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ پھر معاشی منصوبہ بندی، معاشی ترقیاتی منصوبہ بندی کے لیے بھی قومی آمدنی کے مطالعے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کوئی بھی منصوبہ بناتے وقت بنیادی مقصد کیا رکھا جاتا ہے کہ قومی آمدنی میں کتنے فیصد اضافہ کرنا چاہیے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ اب آمدنی کتنی ہے اور کتنا ہمیں اس میں اضافہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے معاشی منصوبہ بندی میں ترقیاتی جو پروگرام ہیں ان کا دار و مدار بنیادی طور پر قومی آمدنی کے حجم پر ہوتا ہے۔ بیرونی قرضوں اور امداد کا اصول، قومی آمدنی کا اندازہ بیرونی قرضے اور امداد حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ بیرونی ایجنسیاں اس وقت امداد دیتی ہیں جب انہیں اس بات کی تسلی ہو کہ ملک میں معاشی ترقی ہو رہی ہے، اور امداد سے قومی آمدنی میں ہر سال بتدریج اضافہ ہوگا۔ اگر قومی آمدنی میں اضافہ نہ ہو تو اس بات کی دلیل ہے کہ معاشی ترقی نہیں ہو رہی، لہٰذا ایسی صورت میں غیر ملکی امداد اور قرضوں کا حصول مشکل ہو جائے گا۔ معیار زندگی کا اندازہ قومی آمدنی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ فیکس آمدنی کتنی ہے، کیونکہ فیکس آمدنی کس کے برابر ہوتی ہے، قومی آمدنی ڈیوائیڈڈ بائی آبادی۔ پاکستان کا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ معیار زندگی کم ہے دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں، کیونکہ یہاں کی قومی آمدنی کم ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی اہمیت، بین الاقوامی اہمیت مختلف ممالک کی قومی آمدنی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اب بین الاقوامی سطح پر اس ملک کی پوزیشن کیا ہے، کس جگہ پر یہ ہے۔ کیونکہ بہت سے بین الاقوامی اداروں کی رکنیت قومی آمدنی، آبادی اور تجارت کی مقدار وغیرہ کے پیش نظر اختیار کی جاتی ہے۔ مثلا بین الاقوامی زرعی فنڈ اور امداد و قرضے دینے والے ادارے اور ممالک بھی ترقی پذیر ممالک کی قومی آمدنی میں اضافہ کی رفتار کی روشنی میں ہی ان کو دی جانے والی مدد کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بجٹ کی تشکیل، قومی آمدنی کے مطالعے سے بجٹ کی تشکیل میں مدد ملتی ہے۔ حکومت کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی آمدنی کے ذرائع کون سے ہیں اور اخراجات کی مدات کون سی ہیں۔ حکومت کو اپنی آمدنی اور خرچ کو کس طرح سے ترتیب دینا چاہیے تاکہ ان میں ہم آہنی پیدا ہو اور معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ ہو جائے۔ پھر معاشی مسائل سے متعلق جو معلومات ہیں وہ بھی قومی آمدنی کے مطالعے سے پتہ چلتی ہیں کہ مختلف ملک کے مختلف جو شعبے ہیں، جیسے زرعی شعبہ، صنعتی شعبہ، تجارتی شعبہ، یہ کن کن مسائل سے دوچار ہیں۔ صنعتی شعبے کی پیداوار میں کس طرح اضافہ کیا جاتا ہے، زرعی شعبے کی پسماندگی کی وجوہات کیا، اسی طرح سے کس طرح اسے متحرک بنایا جائے، آبادی کے مسائل کیا اور انہیں کیسے کنٹرول کیا جائے۔ توازن ادائیگی کا اندازہ، ملک کے توازن حسابات کے تخمینے بھی قومی آمدنی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ملک کی برآمدات زیادہ ہوں گی تو اس سے اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، لہذا قومی آمدنی میں کمی ہو جائے گی۔ اگر ملک میں برآمدات زیادہ ہیں، اشیاء کی پیداوار زیادہ ہوگی اور قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا، لہٰذا حکومت ایسے طریقے اختیار کرے گی جس سے ادائیگیوں کا توازن ملک میں بہتر ہو جائے۔ اب ہم قومی آمدنی کا توازن دیکھیں گے کہ قومی آمدنی کا توازن کہاں پر ہوتا ہے۔ قومی آمدنی کی متوازن سطح سے مراد
کیا ہے قومی آمدنی کا ایسا معیار جسے استحکام نصیب ہو، جس میں آئے دن اتار چڑھاؤ نہ ہو، اور اگر بعض حالات کے پیش نظر قومی آمدنی کا یہ توازن بگڑ جائے تو ایسی قوتیں سرگرم عمل ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معیشت آمدنی کے پہلے معیار پہ پہنچ جاتی ہے۔ قومی آمدنی کی توازنی سطح کا جائزہ لینے سے پہلے جو پروفیسر کینز ہیں ان کی بیان کردہ مساوات کو بھی ہم مائنڈ میں رکھیں گے۔ قومی آمدنی ان کے مطابق کس کے برابر تھی؟ صرف جمع بچت، اور قومی آمدنی بچتیں سرمایہ کاری میں لگ جاتی ہیں، اس لیے بچت کی جگہ پہ سرمایہ کاری لکھ دیں گے، اور بچت برابر ہے سرمایہ کاری۔ آمدنی اور صرفی خرچ کا تفاعلی رشتہ کس طرح سے آئے گا کہ آمدنی کا وہ حصہ جو ضروریات اشیاء ضرورت پر خرچ کیا جائے، یعنی ایسی اشیاء و خدمات جن سے انسانی حاجات کی براہ راست تسکین ہو سکے، صرفی خرچ یا صرف کہلاتا ہے۔ چونکہ آمدنی میں تبدیلی سے صرفی خرچ بھی تبدیل ہوتا ہے، اس لیے صرفی خرچ آمدنی کا تفعال بنتا ہے، یعنی کنزمپشن از دا فنکشن آف انکم۔ صرفی خرچ آمدنی سے زیادہ، کم یا اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ کنزمپشن گریٹر بھی ہو سکتی ہے انکم سے، لیس بھی ہو سکتی ہے انکم سے، اور ایکول بھی ہو سکتی ہے انکم کے۔ ٹھیک ہے، اوسط میلان صرف جو ہے کیا ہے کہ ایک خاص عرصہ وقت میں آمدنی کے خاص معیار پر جس نسبت سے صرفی خرچ ہوتا ہے، یعنی کہ آمدنی اور صرفی خرچ کی باہمی نسبت کو اوسط میلان صرف کہتے ہیں۔ یہ فرسٹ ایئر میں بھی ہم پڑھ چکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ کیا ہے؟ آمدنی اور صرفی خرچ کی باہمی نسبت کو اوسط میلان صرف کہتے ہیں، ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم، صرف ڈیوائیڈڈ بائی آمدنی۔ مثلا اگر ایک شخص کی آمدنی 5,000 روپے سالانہ ہے اور اس کا خرچ 4,000 روپے ہے، تو اس میلان صرف کتنا ہوگا؟ 4,000 ڈیوائیڈڈ بائی 5,000.8۔ مختتم میلان صرف میں جو ہے صرف اور آمدنی میں تبدیلی اور صرف میں تبدیلی کی نسبتی تعلق کو ظاہر کرتا ہے، یعنی آمدنی میں کمی بیشی سے صرفی خرچ میں کس نسبت سے تبدیلی آئی۔ مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم کیا ہے؟ از دا ریشیو آف چینج ان کنزمپشن ٹو دا چینج ان انکم۔ صرف میں تبدیلی بوجہ آمدنی میں تبدیلی کو ہم مختتم میلان صرف کہتے ہیں، صرف میں تبدیلی ڈیوائیڈڈ بائی آمدنی میں تبدیلی۔ جیسے اگر ایک شخص کی ماہانہ آمدن 500 روپے میں، اس کی آمدن میں 500 روپے اضافہ ہو جائے اور اس میں سے 400 روپے ضروریات زندگی پر خرچ کر دے، تو 4,000 ڈیوائیڈڈ بائی 5,000.8 آ جائے گا۔ پھر آمدنی اور بچت کا تفاعلی رشتہ، آپ کو پتہ ہے کہ بچت کیا ہے؟ قومی آمدنی کا وہ حصہ جو ضروریات زندگی پر خرچ کرنے کے بعد بچ جاتا ہے۔ بس بچت آمدنی مائنس صرفی خرچ، سیونگ از ایکول ٹو انکم مائنس کنزمپشن۔ بچت کا انحصار بھی آمدنی پر ہوتا ہے، لہٰذا بچت بھی آمدنی کا تفعال بنتا ہے، سیونگ از دا فنکشن آف انکم۔ قومی آمدنی میں اضافے سے قومی سطح پر جب بچت بڑھ جاتی ہے اور قومی آمدنی میں جو کمی ہے اس سے بچتیں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ تفعال بچت تفعال صرف کے الٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بچت کرنے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، بچت کرنے کا ارادہ اور بچت کرنے کی قوت۔ بچت کرنے کے ارادے کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، ہم کیوں ارادہ کرتے ہیں بچت کرنے کا؟ ناگہانی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت، بہتر مستقبل، بڑھاپے کا سہارا، سرمایہ کاری کے لیے، حج اور مقدس مقامات کی زیارت کے لیے، سماجی وقار، شہرت کا حصول وغیرہ۔ جبکہ بچت کرنے کی قوت کا دار و مدار آمدنی اور خرچ میں فرق، امن و امان، ٹیکسوں کا نظام زر، بینکاری نظام، ذرائع نقل و حمل اور رسل و رسائل، قدرتی وسائل، بچت کی اسکیموں کے فروغ اور شرح سود میں اضافے پر ہوتا ہے۔ تفعال بچت کو سمجھنے کے لیے بھی دو تصورات ہیں، جیسے ہم نے اوسط میلان بچت صرف پڑھا تھا، اسی طرح سے اوسط میلان بچت پڑھیں گے۔ اس سے مراد ایک خاص عرصہ وقت میں آمدنی اور بچت کی باہمی نسبت لی جاتی ہے، یعنی بچت اور آمدنی کی باہمی نسبت کو اوسط میلان بچت کہتے ہیں، ایوریج پروپینسٹی ٹو سیو۔ بس اوسط میلان بچت کس کے برابر ہے؟ بچت ڈیوائیڈڈ بائی آمدنی، سیونگ ڈیوائیڈڈ بائی انکم۔ اگر ایک شخص اپنی 5,000 روپے ماہانہ آمدن میں سے 4,000 روپے خرچ کر دے تو اس کی بچت کتنی ہے؟ 100 روپے۔ تو اوسط میلان بچت کیا ہوگا؟ 1,000 روپیہ، 5,000 مائنس 4,000 1,000، اور اوسط میلان بچت کیا ہوگا؟ 1,000 ڈیوائیڈڈ بائی 5,000۔ 5,000 کیا ہے؟ اس کی آمدن ہے۔ 0.2 ہمارے پاس اوسط میلان بچت آ جائے گا۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اوسط میلان صرف اور اوسط میلان بچت کا مجموعہ جو ہے وہ اکائی کے برابر ہے۔ اگر اے پی سی اگر یہ آبجیکٹو میں آ جائے پلس اے پی ایس تو وہ ایکول ٹو 1 ہوتا ہے۔ مختتم میلان بچت میں تبدیلی اور آمدنی میں تبدیلی کی باہمی نسبت کو مختتم میلان بچت کہتے ہیں، مارجنل پروپینسٹی ٹو سیو۔ مختتم میلان بچت کس کے برابر ہے؟ بچت میں تبدیلی ڈیوائیڈڈ بائی آمدنی میں تبدیلی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص کی ماہانہ آمدن میں 500 روپے کا اضافہ ہو
اور اس میں سے 400 روپے وہ اشیاء ضرورت پر خرچ کر دے تو بچت اس کی 100 روپیہ ہو، یعنی چینج ان سیونگ جو ہے، چینج ان ایس جو ہے وہ 100 ہو، تو مختتم ملانہ بچت کیا ہوگا؟ 100 ڈیوائیڈڈ بائی 500 ایکول ٹو 0.2۔ نیکسٹ، قومی آمدنی کے توازن میں آمدنی اور سرمایہ کاری کا تفاعلی رشتہ پڑھیں گے۔ قومی آمدنی میں سے بچائی ہوئی رقومات سرمایہ کاری کے کام آتی ہیں۔ ابھی ہم نے اوپر بھی پڑھا کہ بچتیں جو ہیں وہ سرمایہ کاری کے برابر ہو جاتی ہیں ڈاکٹر کینز کے مطابق۔ سرمایہ کاری سے مراد سرمایہ کے حقیقی اثاثوں میں اضافہ کرنا، یعنی نیا کوئی کارخانہ بنا دیا جائے، صنعتی و تجارتی عمارت تعمیر کر دی جائے، نئی سڑک بنا دی جائے، ریلوے لائن، ڈیم یا بجلی گھر بنا دیے جائیں۔ سرمایہ کاری کا بھی آمدنی سے تفاعلی رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ آمدنی بڑھنے پر سرمایہ کاری میں اضافہ اور آمدنی کم ہونے پر سرمایہ کاری میں کمی ہوتی ہے۔ اس لیے انویسٹمنٹ از دا فنکشن آف انکم، اور انکم جو ہے وہ از دا فنکشن آف انویسٹمنٹ۔ جب سرمایہ کاری کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ روزگار مہیا آتا ہے، پیداوار بڑھتی ہے، تو لوگوں کی آمدن میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، لہذا آمدنی سرمایہ کاری کا تفعال بنتی ہے، یعنی انکم از دا فنکشن آف انویسٹمنٹ۔ اسی طرح شرح سود میں کمی بیشی بھی سرمایہ کاری کو متاثر کرتی ہے۔ کم شرح سود پر سرمایہ کاری میں اضافہ، جبکہ بلند شرح سود پر سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے انویسٹمنٹ از اے فنکشن آف ریٹ آف انٹرسٹ، سرمایہ کاری شرح سود کا تقلیلی تفعال ہے۔ سرمایہ کاری کے تفعال کی معیاری صورت جو ہے وہ I is equal to I naught plus My ہو جائے گی۔ تو ہم اپنے ٹاپک کو یہیں پہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہے وہ ٹاپک ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھیے گا۔ قومی آمدنی کے مطالعہ جو ہے وہ بھی پیپر میں لانگ کوسچن میں بھی آ سکتا ہے، 5 مارکس میں بھی آ سکتا ہے۔ قومی آمدنی کا دائر بھی بہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسے میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، یہ پیپر میں موسٹ فیوریٹ کوسچن ہوتا ہے ایگزامینر کا۔ عوام یا عوامل کاروباری اداروں کو کیا کرتے ہیں؟ عوام یا عوامل اپنی خدمات کاروباری اداروں کو دیتے ہیں، اور کاروباری ادارے ان خدمات کے معاوضے عوام کو پہنچا دیتے ہیں۔ کاروباری ادارے عوام یا عوامل کے لیے اشیاء و خدمات پیدا کرتے ہیں، اور عوام یا عوامل اشیاء کی قیمتیں کاروباری اداروں کو باہم پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے یہ چکر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ قومی آمدنی کا مطالعہ کیوں ضروری ہے، یہ ٹاپک آج ہم نے پڑھا، اور قومی آمدنی کا توازن، اس میں آمدنی اور صرفی خرچ کا رشتہ، اس میں اوس ملانے صرف، اوس ملانے صرف میں صرف اور آمدنی کی باہمی نسبت، اور مختتم کا مطلب ہی آپ کو پتہ ہے کہ چینج ہوتا ہے، تبدیلی ہوتا ہے، تو آمدنی میں تبدیلی اور صرف میں تبدیلی جو ہے وہ مختتم ملانے صرف کہلائے گی۔ پھر آمدنی اور بچت کا تفاعلی رشتہ پڑھا، ہمیں پتہ ہے کہ سیونگ از دا فنکشن آف انکم، اوس ملانے بچت، مختتم ملانے بچت، آمدنی اور بچت کی باہمی نسبت کو اوس ملانے بچت کہتے ہیں، اور بچت میں تبدیلی بوجہ آمدنی میں تبدیلی کو مختتم ملانے بچت کہتے ہیں۔ آمدنی اور سرمایہ کاری کے تفاعلی رشتے میں آمدنی بھی سرمایہ کاری پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور سرمایہ کاری جو ہے وہ آمدن پر۔ اگر آمدنی بڑھے گی تو سرمایہ کاری بڑھے گی، اور اگر سرمایہ کاری بڑھے گی تو جو ہے وہ آف کورس آمدن جو ہے اس ملک کی اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ ٹاپک آپ کو یہاں اچھے طریقے سے ان کو پڑھیے گا، اس میں کوئی بھی مسئلہ آپ کو ہوتا ہے تو آپ پلیز مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ نیکسٹ زر کا چیپٹر ہم جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔